अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त उमर जट। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ शेरशाह। जी तो नाज़रीन, आज हम जिस शख्स से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, पाकिस्तान बलोच इत्तेहाद वेलफेयर के बानी चेयरमैन हैं और इसके अलावा मसालत कमेटी के भी चेयरमैन हैं एंड सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तरीके इंसाफ उम्मीदवार बराए चेयरमैन जंगल यूसी 75 जंगल भेड़ा के सरदार मुश्ताक खान बलोच साहब हमारे साथ हैं। इनसे बहुत सारी बातें करेंगे और इसके अलावा इनकी थोड़ी सी खुद पहले से बता दें कि ये अवाम उन्नास की खिदमत करते रहते हैं हर टाइम। ओके, हमने देखा भी है और इनके हल्का अहबाब में जाकर इनसे गुफ्तगू भी की है और वहाँ के लोगों से भी गुफ्तगू की है। तो 24 आवर्स अवाम की खिदमत करते हैं। इनसे बातें करेंगे और इनसे पूछेंगे आखिर ऐसा क्या है, क्योंकि पाकिस्तान में अच्छी शख्सियत भी मौजूद होती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी उमर भाई, क्या हाल है? ठीक है जी अल्लाह की रहमत। आप सुनाएं, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शुक्र है मेरे रब करीम का, आपकी दुआओं के सदके मेरे रब का खास करम है। अच्छा, ऐसा है कि सर बलोच साहब, आपने सियासत की खिदमत किया, सियासत के मैदान में कब कदम रखा है आपने? सियासतदानों के साथ हैं, लेकिन हकीकी जो सियासी जमात थी उसके साथ तकरीबन मुझे कोई 20 एक साल हो गए हैं। 2001 से मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मैंने शमूलियत की थी और ये तकरीबन पिछले बल्दियाती इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मेरे ऊपर एतमाद करते हुए यूसी जंगल बहेड़ा का मुझे चेयरमैन का टिकट भी दिया था, जो मैं पीटीआई के पैनल से इलेक्शन भी लड़ा था। बाकी हार जीत तो फिर इंसान के मुकद्दर की बात है ना, तो अल्लाह पाक खैर करे। हमारा मकसद अवाम की खिदमत, अवाम की नौकरी। मैंने कभी वो सियासत नहीं की जो अपने मफाद की खातिर होती है। मैंने अगर सियासत की है तो अपने इलाके की आवाम के लिए, अपने इलाके की आवाम की खिदमत के लिए। आपको पता है कि मेरी यूसी 75 जंगल बहेड़ा तकरीबन 90% गरीबों पर मुश्तमिल है और तो टोटल तकरीबन मजदूर तबका है। तो यहाँ जो मेरा मकसद था वो इनकी खिदमत, इनके मामलात, अपने इलाके की तरक्की, वो मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरह के हमने उनसे रिक्वेस्ट की, हमारे इलाके के उन्होंने भी बहुत कोऑपरेट किया और हमारे हलके के इलाके के पीपी 212 के एमपीए साहब मलिक सलीम अख्तर लाबर साहब, माशाल्लाह उन्होंने बहुत काम किए हैं तरक्याती। और काफ़ी हद तक मैं यानी कि चेयरमैनशिप ना होने के बावजूद भी उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया है, काफ़ी काम करे हैं। मेरे कहने के ऊपर मैं उनका भी तहे दिल से मशकूर हूँ। और मकसद हमारा तो यही है ना, इलेक्शन लड़ना वो बात नहीं है। इलेक्शन लड़ना का एक मकसद है कि मेरे इलाके के मामलात को सिर्फ मैं ही समझता हूँ, बाकी बाहर के लोग नहीं समझेंगे कि यूसी 75 में क्या क्या लोगों के मसाइल हैं और क्या क्या उनको मसाइल दरपेश हैं। तो उसके लिए मैंने, इलाके वालों ने मुझे मेरे ऊपर एतमाद किया कि मुझे एक नुमाइंदा मुकर्रर किया और मैं इंशाल्लाह जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं इंशाल्लाह अपने इलाके की आवाम के लिए मैं दिन रात मेहनत करूंगा, कोशिश करूंगा कि उनके मामलात, उनके मसाइल, उनकी दहलीज के ऊपर मैं जाके हल करूं और कर भी रहा हूं इंशाल्लाह। बाकी मेरा रब करीम करम फरमाएगा। चल अच्छा, बलोच साहब ये बताइए कि क्या आपका खानदान भी कोई सियासत में है? जी उमर भाई, मेरा खानदान कभी सियासत में नहीं आया। प्रोग्राम मैं भी यानी कि सियासत में सिर्फ अपने इलाके के लोगों की यानी कि मजबूरी बन के सियासत में आया हूँ, क्योंकि पहले जो हमारे इलाके के सियासतदान थे जिन्होंने इस सियासत को एक अपनी विरासत बना के रखी हुई थी, लोग इस चीज़ से तंग आ चुके थे। मेरे इलाके के लोगों ने मुझे कहा कि जी आप पहले भी सियासत से हटकर भी हमारी नौकरी भी करते हैं, खिदमत करते हैं, क्यों ना आप सियासत में आएँ और इलाके की यानी कि फलाह बहबूद के लिए काम करें। पहले भी कर रहे हैं तो क्यों ना एक पैनल पे आप आ जाएं, तो डबल सपोर्ट आपको हो जाएगी, इख्तियारात भी आपके पास होंगे। तो उम्मीद है कि जो छोटे मोटे हमारे इलाके के मामलात हैं वो हल हो जाएंगे। इस वजह से मैंने जो है ना एंट्री की है सियासत में। वैसे सपोर्ट तो करते रहते, जो भी पार्टी आती थी सपोर्ट करते थे, लेकिन जब से इलाके के लोगों ने मुझे मजबूर किया है
کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے اعتماد والے ہیں، ہمارے ساتھ امید ہے کہ زیادتی نہیں ہونے دیں گے، نہ ہی آپ زیادتی کریں گے۔ تو میں نے ان کی یعنی کہ محبت اور پیار دیکھ کے میں نے فیصلہ کیا کہ انشاءاللہ اب میں خود ہی جو ہے نا UC 75 جنگل میں چیئرمین کا الیکشن میں خود لڑوں گا، اور میں لڑا بھی ہوں پہلے، اور انشاءاللہ ہار جیت ہوتی ہے مقدر کی بات۔ تو کام تو میں 24 گھنٹے کرتا ہوں، اگر میں چیئرمین نہیں بھی ہوں پھر بھی میں اپنے علاقے کے لوگوں کے کام کر رہا ہوں، اگر بن جاؤں گا تو پھر بھی میں کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ وہ میرا فرض ہے، میں وہ کام فرض سمجھ کے کرتا ہوں، اس لیے کہ میرے علاقے کے لوگ جتنے بھی ہیں وہ میری ایسے سمجھ لیں کہ میری وہ گھر کی فیملی کے ممبر ہیں۔ تو جیسے اپنے گھر کی فیملی کی دیکھ بھال ایک گھر کا سربراہ کرتا ہے، میں وہ اچھے طریقے سے کرنا جانتا ہوں، اور انشاءاللہ وہ کروں گا بھی صحیح۔ چلیں جی، بہت شکریہ۔ ویسے یہ بات بلوچ صاحب کی بہت ہی کمال قسم کی ہے کہ جہاں پر رہتے ہیں ان لوگوں کا احوال یہ جانتے ہیں اور یہ خود ان کا احوال ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ بتائیے گا آپ نے طریقہ انصاف جو ہے جوائن کب کی ہے اور اس کی کیا وجوہات ہے؟ لیکن ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی انسپائر ہوتے ہیں کسی سے، تو آپ نے عمران خان سے انسپائر ہو کے یہ جوائن کی؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے مجھے بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ اس ٹائم یہ کنڈیشن ہے پاکستان تحریک انصاف کی کہ گھر کا ایک چھوٹا بچہ ہے نا، اس کو بھی پتہ ہے کہ عمران خان کے اندر کیا ہے۔ ہم پہلے بھی سیاستدانوں کے ساتھ رہے ہیں لیکن الیکشن نہیں لڑے، لیکن عمران خان صاحب میں نے ایک چیز دیکھی ہے جس سے میرے ضمیر نے مجھے کہا ہے کہ آپ عمران خان کے سپاہی بنے۔ تو عمران خان واحد لیڈر ہے جو پاکستان کی عوام کے لیے، پاکستان کے لیے، یہ دو چیزوں کے لیے عمران خان کی ضرورت ہے، نہ کہ عمران خان کو عوام کی۔ میں کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں جی یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا، میں کہتا ہوں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس ٹائم جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کے علاوہ اور کوئی سیاستدان اس ملک کو نہ ہی بچا سکتا ہے، نہ ہی اس عوام کو بچا سکتا ہے۔ واحد لیڈر عمران خان صاحب ہیں جن کے ہم سپاہی ہیں، اور انشاءاللہ ورکر بھی ہیں، سپاہی بھی ہیں، اور عمران خان کے ساتھ انشاءاللہ آخری دم تک ہم کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑیں گے۔ دوسری بات آپ نے کی کہ آپ نے کیا دیکھ کے، یہی چیز میں نے دیکھی ہے عمران خان صاحب میں کہ وہ ہمارے لیے مخلص ہے، ہمارے ملک کے لیے مخلص ہے۔ اگر ہمارا ملک رہے گا پاکستان تو ہم رہیں گے، اگر ہمارا ملک ہی نہ رہا تو ہم رہ کے یہاں کیا کریں گے؟ ہمارا رہنا بھی جہاں جو ہے نا ہمارا ضمیر بھی اجازت نہیں دے گا، کیونکہ یہ جو ٹولہ آیا ہوا ہے اور 70 سال سے ہمارے اس ملک، جیسے ایک مثال بنے کہ پاکستان ایک سونے کی چڑیا ہے، وہ بار بار اس کو لوٹ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ ہم بھی دیکھتے آ رہے ہیں، ہمیں تو سیاست کا پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا، ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو MNA یا MPA صاحبان ہیں انہوں نے ہمیں صرف گلیاں اور نالیاں بنا کے دینی ہیں، سولنگ بنا کے دینے ہیں۔ لیکن اب پتہ چلا ہے ہمیں، یہ چیز ہمیں عمران خان صاحب نے ہمارے دماغ میں ڈالی ہے کہ ہماری سوچ میں یہ بات آئی ہے کہ بھائی یہ MNA MPA کا جو کر رہے ہیں نا، یہ کام ان کا نہیں ہے، اصل کام ان کا یہ ہے۔ تو ہم نے کہا یہ تو ہم عمران خان صاحب نے ہمارے لیے بہت اچھی سوچ رکھی ہے، اس وجہ سے ہم نے ان کی سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے انشاءاللہ جب تک زندگی ہے ہم عمران خان کے ساتھ رہیں گے، اور انشاءاللہ اپنی عوام کے بھی ساتھ رہیں گے۔ اور میرے علاقے کی عوام، میری UC 75 کی عوام ٹوٹل، جب میں فرسٹ ٹائم الیکشن لڑا تھا تو لوگوں کو پتہ نہیں تھا، لوگ مذاق اڑاتے تھے، کہتے جی یہ بلے والا کون ہے؟ تو میں نے کہا کہ بلے والے کا جو کام ہے نا آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، میں بتاتا ہوں۔ میں نے ایک ایک بندے کو بیٹھ کے بریف کیا کہ ہمارے عمران خان صاحب یہ کچھ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے یہ ایک مفاد ہے اگر ہم عمران خان صاحب کے ساتھ رہیں گے یا ساتھ دیں گے۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ آل پاکستان کے علاوہ ہماری UC 75 کے لوگوں کو جب بتایا تو پتہ چلا کہ واقعی انہوں نے کہا کہ
عمران خان صاحب کی جس طرح آپ نے تعریف کی ہے، ہم نے تو اس ٹائم پی ٹی آئی کو یعنی کہ اوپر کیا ہے جب پی ٹی آئی کے نام سے لوگ جو ہے نا ہمارے اوپر ہنستے تھے اور ہمارے خان صاحب کے اوپر بھی ہنستے تھے. ہم نے ایک ایک بندے کو ان کے ذہن میں یہ بٹھایا کہ ہمارے خان صاحب جو ہے نا آپ لوگوں کے لیے اور ہمارے پاکستان کے لیے سمجھ لے کہ وہ جان ہے. اگر ہم ویسے تو ہم کافی عرصے سے بلوچ صاحب آپ نے سیاست کی خدمت کیا، سیاست کے میدان میں کب قدم رکھا ہے آپ نے؟ کہ اب ہمارے اس ملک پاکستان کو صرف واحد عمران خان صاحب ہیں جو بچا سکتے ہیں. تو میں یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ اس ٹائم جو پوزیشن ہے کہ ہر غریب گھر کا بچہ بھی، ایک تو چھوڑو پہلے تو نوجوان قیادت ساتھ تھی، جیسے آج سے 20 سے 30 سال پہلے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میرے جو ووٹر اور سپورٹر ہیں نا وہ ابھی چھوٹے ہیں، وہ بڑے ہو جائیں. اب ماشاءاللہ وہ بھی نوجوان قیادت عمران خان کے صاحب ہے. لیکن اس ٹائم جو مزدور طبقہ ہے، جو پہلے کہتے تھے کہ ہمارے سیاستدان نو لیگ ہے یا پی پی ہے، ہمارے تو یہ ہے ہمارے، لیکن آج تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ واحد عمران خان صاحب ہیں جو اس ملک اور قوم کو بچا سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. اور انشاءاللہ یہ ہمارے کپتان جو ہیں پاکستان کو بھی بچائیں گے اور پاکستانی عوام کو بھی انشاءاللہ بچائیں گے اور پاکستان کے ہر ادارے کو بھی بچائیں گے. تو ہمارے پورے پاکستان سے لوگوں کی دعائیں عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، ہماری دعائیں بھی عمران خان کے ساتھ ہیں، کیونکہ دن رات ہم ان کی زندگی کے لیے دعا گو ہیں. اگر یہ شخص ہے، ہاں اگر یہ شخص ہے تو ہم ہیں، اگر یہ شخص نہ رہا تو ہم نہیں رہیں گے. تو اس لیے انشاءاللہ اللہ پاک ہماری دعا ہے عمران خان صاحب کے لیے اور پاکستان کے لیے، اور خصوصاً جو ہمارے کپتان کی ٹیم ہے ان کے لیے کہ اللہ پاک ان کو اپنے حبیب پہ صدقے ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ پاک خصوصاً دشمنوں سے حفاظت فرمائے ہمارے اس کپتان کی، اور ہمیشہ انشاءاللہ ہم دعا گو رہیں گے. اچھا ناظرین، ان باتوں سے مجھے یہ پتہ لگتا ہے کہ آپ جو ہے پی ٹی آئی کو جب وہ تنہا تھے، کھڑے تھے، تو آپ نے شاید اس وقت کی جوائن کی ہوئی ہے. کب کی جوائن کی ہوئی ہے آپ نے پی ٹی آئی؟ یہ عمر بھائی میں نے تقریباً 2001 سے، اس ٹائم میں نے آپ کو پہلے عرض کر گیا ہوں کہ جب میں علاقے میں جاتا تھا نا پی ٹی آئی کی یعنی کہ کمپین کرنے یا لوگوں کو بتانے کہ یار میں نے پاکستان تحریک انصاف جوائن کر لیا ہے تو آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں گے، تو وہ اس ٹائم مذاق اڑاتے تھے. لیکن ہم نے کبھی اس چیز کو میں نے محسوس نہیں کیا کہ یار یہ لوگ مذاق کیوں اڑا رہے ہیں. ہم نے ان کو بٹھایا، ان کو سمجھایا، ان کو بریف کیا. وہ جو ہماری محنت ہے نا وہ ہم کیوں کر رہے تھے؟ ہمارے ملک پاکستان کے لیے کر رہے تھے، اور خصوصاً ہم اپنے کپتان کے لیے کر رہے تھے. اچھا جی، بلوچ صاحب یہ بتائیے گا کہ اس ٹائم جو ہے ملک کی جو صورتحال جا رہی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ملک کے بارے میں؟ جی عمر بھائی، جو اس ملک کی صورتحال اس ٹائم جو ہے نا، بس کیا بتائیں، دل خون کے آنسو آنکھوں روتا ہے کہ جو اس ملک کو جس کنارے پہ اس پی ڈی ایم نے یہ جو ٹولہ ہے لٹیروں کا، انہوں نے اس کنارے جا کے کھڑا کر دیا ہے کہ اب ہر بچہ، ہم تو چلو ایک سمجھدار ہیں نا، بچہ تو اتنا سمجھدار نہیں ہوتا، اس کے باوجود بھی وہ کہتا ہے کہ یہ چور ڈکیٹوں سے کب ہماری جان چھوٹے گی، کب چھڑوائیں گے. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ بہت جلد. اب دیکھیں کچھ دن پہلے نگران حکومت بنی ہے، خود ہی وہ بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا نگران وزیر اعلیٰ ہو گیا، یہ نگران وزیر اعظم، اپنی مرضی کے وہ فیصلے کر رہے ہیں. ان کے لیے کبھی اس کو پکڑ لیتے ہیں، کبھی اس سیاستدان کو پکڑ لیتے ہیں، لیکن ان کے لیے صرف یہ 90 دن ہے پاکستان میں، ان کے صرف 90 دن ہے. 90 دن کے بعد انشاءاللہ ہمارا کپتان ہی آئے گا، اور انشاءاللہ ہمارے اس ملک کا وزیر اعظم عمران خان ہی رہے گا اور آئے گا. اور یہ چوروں کا جو ٹولہ ہے نا، میرا خیال ہے کہ یہ نظر نہیں آئے گا پاکستان میں آئے کہ یہ رہتے بھی تھے کہ نہیں. کہتے ہیں یہ نام و نشان بھی ختم ہو جائے گا. چلیں جی، ہمارا آخری جو سوال ہے آپ سے، وہ اپنی عوام، اپنے وسیب کے لوگوں سے کیا کہنا چاہیں گے، ان کے بارے میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، میں اپنے علاقے کے لوگ، اپنے وسیب کے لوگ، بلکہ جہاں تک میرا انٹرویو میرے پاکستانی سنیں گے دیکھیں گے، میری سب سے یہی درخواست ہے کہ ہمارے کپتان عمران خان صاحب کا ساتھ دیں.
ہم بھی ساتھ دے رہے ہیں، وہ بھی ساتھ دیں. اگر اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنی نسلوں کو بچانا ہے، ہمارے اس ملک پاکستان کو بچانا ہے، تو ہمارے کپتان کا ساتھ دیں. انشاءاللہ یہ بھی بچ جائیں گے، ہمارا ملک بھی بچ جائے گا. اور وہ ٹائم دور نہیں ہے کہ جب یہ اپنا ملک پاکستان اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہو جائے گا. انشاءاللہ اس ٹولے سے جان چھوٹنے والی ہے. یہ تھوڑے دنوں کے مہمان ہیں، اور انشاءاللہ یہ الیکشن کروائیں. میں تو یہ کہتا ہوں 100 میں سے اگر 2% بھی پی ڈی ایم سیٹیں لے جاتی ہے، یہ بھی ان کی خوش قسمتی ہوگی. 2% لے گئی ہیں. لیکن مجھے یہ بھی امید ہے، میں اپنی پاکستانی عوام سے یہ بھی میں ان کو بتانا چاہوں گا، بلکہ پی ڈی ایم کو بتانا چاہوں گا کہ 100% جتنی سیٹیں ایم این اے کی یا ایم پی اے کی آل پاکستان میں اگر میرا کپتان اکیلا کھڑا ہو جائے تو مجھے امید ہے 1 سیٹ بھی نہیں ہارے گا. تھینک یو سو مچ جی. تو ناظرین اسی کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت. اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال. ہمیں نیک تمنا ہو تو ہمیں یاد کیجیے گا. ویڈیو کو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا. اپنی حق رائے کا ضرور استعمال کیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ.